पहली सूरह जो है वो सूरह निसा। औरतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि कुरान की कोई सूरह सूरह रिजाल के नाम से नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मखसूस औरतों को रिस्पेक्ट दी है कि उनके नाम से एक सूरह उतारी है, सूरह निसा। सूरह निसा की क्या फजीलत है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सूरह निसा मदीने में उतरी। जब ये सूरह उतरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब रोक रखना नहीं है, यानी जो भी अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं उसको क्या है, बयान करना है। और ये पूरी की पूरी मदनी सूरत है, यानी मदीने में नाजिल हुई, क्योंकि इसमें अहकामात हैं। तो पहचान क्या है मक्की और मदनी सूरतों की, कि मक्की सूरत में आपको क्या मजमून मिलेगा ज्यादातर। जैसे अभी सूरह बकरा पढ़े वो भी मदनी है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्डर्स है, वाक़िमु सलात व आतु ज़काता, और कर्ज दो अल्लाह को और खर्च करो, और सूदी लेन देन, कर्ज का लेन देन, ये सारे ऑर्डर्स हैं। लेकिन मक्की सूरत जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि ज्यादातर तौहीद की बात होगी, यानी एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करो, और मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने का, पहले के कौमों की के ऊपर जो अजाब आया उसका जिक्र, और उसके अलावा क्या होगा कि कयामत का जिक्र, आखिरत, फिक्र आखिरत, यानी आखिरत में तुमसे पूछा जाएगा वो सारी चीजें। तो यहाँ पर ये बताया, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे सूरह निसा की 5 आयतें इस कदर प्यारी हैं कि मैं उन्हें दुनिया और माफिया के बदले में भी देकर खुश नहीं हो सकता। यानी अगर कोई मुझे पूरी दुनिया भी दे दे तो मैं ये 5 आयतें उसको देकर खुश नहीं हो सकता। वो 5 आयतें क्या है? पहली, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, आगे आएगा। नंबर 2, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना। नंबर 3, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही। और 4, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। मसनद अब्दुल रज़ाक में 5वीं आयत वमन यामल सू है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं इस उम्मत के लिए निसा की 8 आयतें इन तमाम चीजों से जिन पर सूरज निकलता और डूबता है दुनिया और माफिया से बेहतर है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम। और 5 मज़कूरा जो ऊपर की गुजरी हुई आयतें हैं। इब्ने अब्बास फरमाते मुझसे निसा के बारे में पूछो, मैंने बचपन ही में कुरान पढ़ लिया था। तो कितने खूबसूरत थे और कितने खुशकिस्मत थे वो माँ बाप जो बचपन से ही बच्चों को कुरान की तरबियत देते हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने का शौक दिलाते हैं, और फिर वो बच्चे बचपन से या तो हिफ्स करते हैं या कुरान को समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो उन सब के लिए तो यहाँ पर इनकी जो इब्ने अब्बास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजीन है, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु चचा थे, उनके बेटे हैं। तो क्या कहते कि बचपन ही में मैंने कुरान पढ़ लिया था। और इनको लकब मिला है कि यानी उलमाए मुफस्सिरीन में से, यानी सबसे बेहतरीन तफसीर करने वाले। सूरह निसा मदीना में उतरी, इसमें 176 आयतें हैं और 24 रुकू है। ये कुरान करीम की चौथी सूरह है, और एतबार मुसफ में इसका 92 नंबर पर सूरह ये है नुजूल के एतबार से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि औरतें यानी कितनी इज्जत बख्शी अल्लाह ने औरत को, फिर भी नाशुक्री क्या करते कि इस्लाम में तो हमको कोई हक दिया ही नहीं गया, बस मर्दों को ही कोई हाकिम और कव्वाम बनाया गया। तो एक सूरह का नाम निसा होना क्या औरतों के लिए इज्जत की बात नहीं है? इसके अलावा भी जहां भी दूसरी सूरतों में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसमें क्या है, मर्द और औरतें दोनों खिताब है। और ज़करीन और उनसा जो आता है वो भी मर्द और औरतों के लिए, लेकिन खास मर्दों के लिए नहीं, खास औरतों के लिए नाम से एक सूरह बनाई गई। वहां तो दोनों मुखातिब है, मर्द और औरत। और देखने की बात है कि दुनिया में इंसान का वजूद सिर्फ मर्दों ही से नहीं है, उसके लिए औरतें भी जरूरी हैं। गोया दोनों मिलकर ही इंसानियत को वजूद में लाते हैं। जैसे कि मसरद अहमद की हदीस में है कि तमाम अंबिया जो है कंघी के दानों की तरह बराबर हैं, उनमें से किसी को एक दूसरे पर फौकियत नहीं है। हाँ, इज्जत का मेयार तकवा का करार दिया गया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा सूरह हुजरात की आयत,
अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में करीम कौन है, जो ज्यादा तकवा वाला है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फसा निसा के बारे में मुझसे जो चाहो पूछ लो। फिर इस्लाम ने औरतों को किस तरह इज्जत बख्शी के माँ की हैसियत से बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। फिर बीवी की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लहा मताउन व खैरु मताउ दुनिया अल मरउ सालिहा, यानी दुनिया क्या है, एक फायदा उठाने की चीज है, एक मता है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन सरमाया क्या है, सबसे कीमती तरीन सरमाया नेक औरत है। और बीवी के हुकूक के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ, यानी बीवियों के लिए। और यानी अपना जाती नमूना पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह बेटियों की सूरत में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मिसाली नमूना सीरत में मिलता है कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी तशरीफ लाती, आप फरते मोहब्बत से खड़े हो जाते, उनके सर पर बोसा देते और इज्जत के साथ उनको अपनी जगह पर बिठाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बच्चियों की जवानी तक के किसी इंसान को तकवा के बाद सबसे बड़ी नेमत जो मिली है वो नेक बीवी है। तो खुद भी नेक बीवी बनना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शौहरों को भी वो करें कि नेक बीवियों की कदर करें। तो सूरह निसा मदनी सूरत है, और आप लोगों को तो पता ही होगा मक्की और मदनी सूरत का क्या मायने है। क्या मायने है मक्की और मदनी सूरत? सब सो गए क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, यहाँ पर सोए आ नहीं। रही बाजी। जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की ना, ऐसे जहाँ तक मैं समझती हूँ, और जो हाँ मदीना में नाजिल हुई वो मदीनी। जी हाँ, आप बाजी। ठीक है, जहाँ ठीक है, तक हम कौमी समझते कौमी। हैं। जी। आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले वाली जो जितनी सूरतें वैसे, ये सूरतें, हाँ वो सब हाँ वो मक्की मक्का कहलाएगी ना। मक्की और कहलाएगी ना। उसके बाद हम्म, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी, ऐसा है जी आपका? हाँ बिल्कुल। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले सूरतें नाजिल हुई, चाहे वो आ, मक्के में, चाहे जंगों में, चाहे रास्ते में, चाहे सफर में, कहीं भी, वो सारी मक्की। मद, हिजरत के बाद जो भी सूरतें नाजिल हुई, चाहे वो मदीना में, चाहे वो मक्का में, चाहे कहीं भी नाजिल हुई, वो सारी मदनी कहलाएगी। हम लोग कॉमन एक चीज लेते हैं, मक्की तो मक्की, मदनी तो मदनी। मक्की वो जो मक्का में नाजिल हुई, मदनी मदनी जो मदीना में, ऐसा नहीं है, बल्कि हिजरत से पहले और हिजरत के बाद। इस सूरे का दो और नाम है। एक तो ये है कि सूरे निसा, और उसका दूसरा नाम है अदल व रहमा। अदल व रहमा। क्या आपका क्या नाम? अदल अदल, अदल इंसाफ मतलब। अदल, हाँ अदल यानी इंसाफ, और रहमा और वो रहमत। रहमत, क्योंकि यहाँ पर इस सूर्य में अल्लाह ताला ने औरतों पर रहम किया और उनको इंसाफ दिलवाया है। और ये सूर्य की जो शुरुआत हो रही है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, तो ऐसी ही अ, 3 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुतबा निकाह में पढ़ा करते थे। और उसके अलावा ये 3 नहीं बल्कि 4 सूरतें सूरह काफ की भी है। तो 4 सूरतें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी सूरतें नहीं बल्कि उनकी आयतें खुतबा निकाह में पढ़ा करते थे। दोनों ईदैन के उसमें पढ़ते थे और बड़े बड़े मजमू में पढ़ा करते थे। तो आले इमरान की आयत नंबर 102, सूरह निसा की पहली आयत, और सूरह अहजाब की आयत नंबर 70 और 71, और सूरह काफ की भी है शायद, देख के बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू कर रहे हैं इस बात से आपका कि सूरह या ये हिजाब की ना। कौन सा, हम्म, सूरह हिजाब की कौन सी आयत बोले आपका? सूरह अहजाब की आयत नंबर 70 और 71। ये तीनों आयतें जो है खुतबा निकाह की है, शायद सूरह काफ की भी है, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات کر رہے یا الناس. اکثر خطاب ہوتا ہے ایمان والوں کو، یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے تمام لوگوں کو، سب کو، کیونکہ سب کے ہی رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے الگ الگ معبود بنا لیے، جبکہ سب کے رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے یہاں پر شروعات ہو رہی ہے یا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. یعنی رب تو تمہارا ایک ہی ہے، تو پھر کیوں بھٹک جاتے ہو؟ پھر کیوں تم بیٹھ گئے؟ پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے اور دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا؟ تمہارا رب تو ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ تمہارا معبود تو معبود ایک ہی ہے، لیکن کہاں تم بھٹکائے جاتے ہو، کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَرْحَقُونَ. تو یہاں پر یہی بتایا گیا اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. سورہ آل عمران کا اختتام تقوی کی تلقین پر تھا، یعنی ابھی جو ہم لوگوں نے آیت کی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب یہاں پر پھر شروعات بھی ہو رہی تقوی سے، اللہ سے ڈرو. اور سورہ نساء کی ابتدا بھی تقوی سے ہو رہی ہے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی بنیاد ہے ہر نیک کام کی، تقوی سبب ہے نیک کاموں کی، قبولیت کا. تقوی میں ہی نیت کی خوبی حسن آ جاتا ہے، کیونکہ تقوی اللہ کے احساس کا نام ہے. جیسے کہ آل عمران میں اجتماعی زندگی کی اصلاح کے طریقے بتائے گئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. جو ابھی صبر یعنی خود بھی صبر کرو، جنگ کرو مشرکوں سے، جنگ احد. اب اس سورہ نساء میں معاشرے کی گھریلو زندگی کی اصلاح، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا معاشرے کی گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب رخصتی کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی، اور آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 8 مہینے کے بعد. اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی مدینہ میں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رخصتی میری ہوئی، نکاح تو ہو چکا تھا مکے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آئے اور اس کے 8 مہینے کے بعد میری رخصتی ہوئی، تو اس وقت یہ نازل ہوئی سورہ. تو کیا مضمون ہے سورہ کا؟ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی کرو، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم سب یہاں اس دنیا میں موجود ہو، جو تمہارا خالق ہے. پھر یعنی کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک نفس سے. انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور پھر کیسے بہت سے انسان وجود میں آئے؟ نفس سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے. ابو یعنی باپ، بشر یعنی تمام انسانوں کے باپ، یعنی سب کے دنیا میں آنے کا سبب. تمام انسانوں کے باپ جن سے تمام انسان وجود میں آئے، اور اپنی اسی نفس سے زوجہ، اس کا جوڑا اشارہ ہے حوا علیہ السلام کی طرف، جنہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. وخلق منہا زوجہ، اور پیدا کیا اس نفس سے جوڑا، اور ان دونوں کے ذریعے پھیلا دیے مرد و عورت کثرت سے، یعنی دونوں کے ملاپ سے دنیا میں بہت سی مرد اور عورتیں وجود میں آئیں. تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے. اور تقوی اس میں بتایا گیا خاص اس آیت میں. تقوی کا حکم ہے یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے اور بلا شریک ہے. اس کی قدرت پر غور کرو کہ اس نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اور جب آدم علیہ السلام سو گئے، یعنی کیسے پیدائش ہوئی کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے یہ سارا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہا ہے. جب بیدار ہو کر دیکھا تو وہ اچھی معلوم ہوئی اور اسے مانوس ہو گئے، اور حوا بھی آپ سے مانوس ہو گئی، یعنی ایک دوسرے کی انسیت کے لیے. جیسے آگے ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں بھی کہ ہم نے مرد و عورت کو بنایا کس لیے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے میں انسیت پیدا کرے. انسان بھی اسی سے ہے، یعنی ایک دوسرے سے مانوس ہونے والا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے چونکہ مرد سے عورت پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے. اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کر رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی فائدہ اٹھا سکو. یعنی کوئی چیز جیسے پسلی ہے وہ کیا ہے؟
ایک ہڈی جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. تو ایسے ہی ہے کہ جیسی حالت میں ہے اس کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ. پھر فرمایا انہی دونوں آدم و حوا سے تمام انسان پیدا کیے گئے. انسان کی مختلف انواع و صفات، مختلف رنگ و روپ، مختلف شکل و صورتیں اور مختلف زبانیں ہیں. پھر انہیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانے اور محشر میں جمع ہونا ہے. جس نے انہیں زمین پر پھیلا دیا وہی انہیں محشر میں سمیٹ لیں گے. پھر حکم ہے کہ اللہ سے جس کے نام پر سوال کرتے ہو ڈر کر اس کی اطاعت میں لگ جاؤ. یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. پھر تقوی کا حکم کہ اللہ سے ڈرو، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو رشتہ داریوں کے بارے میں. اللہ سے ڈرو، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، آپس میں حقوق کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کام کر دو، یا کہتے ہیں اللہ کے واسطے میری بات سنو. تو یہ عام محاورہ ہے ہمارے معاشرے میں. تو اسی واسطے کے بارے میں کہ اس رب کا بھی حق ادا کرو جس کا نام لے کر تم اپنا کام نکلواتے ہو. والارحام، اور خاص طور پر رشتہ داری. تو تساءلون بہ والارحام یعنی کیا ہے کہ تم سوال کرتے ہو، یعنی ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو بعض مرتبہ جانتے بھی نہیں، اور ان کی منگنی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح طے ہو جاتا ہے، اور نکاح ہوتا ہے اللہ کے نام پر. تو نکاح میں یہ آیت کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں تقوی کے کہ دونوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ سے ڈرنا، ایک دوسرے سے رشتہ دار نبھاتے ہوئے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے، اور کوئی کسی کے حق تلفی نہیں کرے. تو اس بارے میں کیونکہ یہ رشتہ جو بند رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نام پر، جیسے خطبہ نکاح میں ہوتا ہے نا کہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے رشتہ طے ہو رہا ہے، اللہ کے نام پر طے ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی پاس رکھنا، اس کی وہ رکھنا. لیکن ہمارے یہاں اصل میں کیا افسوس ہے کہ یا تو صحیح طریقے سے خطبہ نہیں پڑھا جاتا نکاح کا، اور بس کچھ آیتیں اپنے منہ میں رٹ کر اور کچھ ایسی پڑھ کے اور کر کے، اور ہاں یہ اس کا لڑکا ہے، وہ اس کی لڑکی ہے، اتنا مہر طے ہوا اور یہ مہر معجل اور یہ سب کر کے اور چھٹی ہو گیا نکاح. جبکہ خطبے کا مصنون طریقہ کیا ہے کہ یہ آیتیں پڑھی جائے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اور اس کو تفصیل تھوڑی سی بتائی جائے. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں، لیکن تھوڑی سی خطبہ نکاح کا ہونا چاہیے تاکہ سمجھایا جائے کہ لڑکا بھی سن رہا اگر ہے، لڑکی بھی سن رہی ہے، تو اس کو سمجھ میں آئے کہ ہاں ہم لوگوں کو یہ کس لیے کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرمانے کہ ڈرو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، اور والارحام، اور اسی طرح رشتے داری بھی کاٹنے سے ڈرو، اور خاص طور پر رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. رحم ارحام کی جمع ہے. رحم ماں کے بطن میں وہ جگہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی طرف ارحام کا تعلق کہ جہاں تخلیق ہوتی ہے انسانیت کی، اسی سے رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں. اگر کوئی پیدا ہی نہیں ہو تو رشتہ داریاں کہاں سے بنے گی؟ اس لیے اس کو ارحام کہا گیا، اور اس سے مراد ہر طرح کے محرم اور غیر محرم سب رشتے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ایک آیت ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، جس کے پہلے حصے میں تمام انسانوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا گیا کہ تم سب ایک ہی کی اولاد ہو. کیوں اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ دیو؟ کیوں اپنے آپ کو گروہ اور بندشوں میں بدل دیے اور بڑھ گئے، جبکہ تم سب اصل کیا ہو؟ ایک ماں باپ کی اولاد. کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، تم سب کی اصل ایک ہی ہے، تم سب کے اندر ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم علیہ السلام سے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ایک روایت میں کہ کسی مرد کو کسی عورت پر، یعنی انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، تاکہ تم سب کے حقوق کو پہچانو، اور خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق پہچانو جو نسب کے رشتے ہوں، یعنی مائکے والے، یا سحر کے رشتے، سواد خارا یعنی سسرال کے رشتہ داروں کے حقوق پہچانو، کیونکہ ان سب کے حقوق ادا کرو تاکہ خاندان میں امن و امان پیدا ہو. اور اس لیے کہ اللہ نگہبان ہے تم پر، جواب تم کو اس کو ہی دینا ہے. کیونکہ دنیا والوں کے سامنے خواہ کتنا بھی ثابت کرو تم بہت اچھے ہو، لیکن اگر اللہ کی نظر میں تم نہیں جچے،
تو تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ قرآن پاک میں بے شمار جگہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کم از کم 11 جگہ ہر نبی کی کئی احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ مثلا غازی کی حدیث ہے کہ رحم لفظ رحمان سے جڑا ہے، اسی سے محبت والے رحمان نے رحم کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف رحم کو جب پیدا کیا رشتہ داری کو تو وہ عرش کے ساتھ لٹک گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں یا رب کہ جو مجھے جوڑے گا آپ اس کو جوڑے گے، جو مجھے توڑے گا آپ اس کو توڑو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، جو تجھ کو توڑے گا کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دوں گا۔ مطلب جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے، بخاری و مسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے کا کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز اچھی طرح ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی نبھانا جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور جنت میں لے جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری نبھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے والا یہ دراصل صلہ رحمی ہے جو کاٹے ان کو جوڑو، جو تم کو نہ دے اس کو دو، جو تم سے نہ ملنا چاہے اس سے ملو۔ یہ دنیا کے بہترین اخلاق میں سے ہے، یعنی یہ اس پر بھی بڑا صبر کرنا پڑتا ہے نا، وصابروا ورابطوا جس سے بھی پڑھے، اس پر بھی صبر کے کوئی ہم سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، ہم بار بار اس کو فون کر رہے ہیں، بار بار اس سے ملنا چاہ رہے ہیں، کہیں مل رہا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں اور وہ منہ سے پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتا، کوئی بات نہیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، میں ان کو دینا چاہتی ہوں وہ مجھ سے نہیں مجھے کچھ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اصل رشتہ داری ہے، یہ تو وہ تو بدلہ ہے کہ تم کو کچھ کوئی دے رہا ہے تم اس کو دے رہے ہو، تم سے کوئی مل رہا ہے تم اس سے مل رہے ہو، تو بدلہ ہے۔ لیکن اصل رشتہ داری کیا ہے کہ ان سے جوڑو جو تم کو جوڑتے نہیں، جو تم کو پوچھتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں سزا مل کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آخرت میں بھی ذخیرہ باقی رہتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن سلام جب پہلی مرتبہ مدینہ آئے تو پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سنی وہ کیا تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگوں جو سلام کو عام کرو، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوں تو قیام کرو یعنی تہجد پڑھو، اور جو بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی نبھاؤ، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اللہ کے سامنے نام عمل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دو لوگوں کے نام عمل کو روک دیا جاتا ہے، ان کی طرف نظر نہیں کی جاتی، یعنی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہے جب تک کہ وہ آپس میں مل نہیں لیتے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم 3 دن، اس سے زیادہ کوئی کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہیں تو سلام دعا، اگر کوئی سمجھو ہم سے نہیں ملنا چاہتا ہے، کبھی سلام کر لیے فون کر کے، کبھی خیر خیریت پوچھ لیے، کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو ایک دوسرے سے وہ مل لیے، یعنی اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرتے ہو، کسی صورت اور کسی حال میں بھی کبھی کیے ہوئے عہد نہ توڑو، اور قطع رحمی سے بچ کر صلہ رحمی اختیار کرو اور اس کے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، پھر کہا گیا کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے، یعنی اللہ تمہاری تمام حالتوں اور عملوں سے خبردار ہے۔
فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیونکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ رقیب نگہبان یعنی کیا ہے؟ ہر وقت تم کو واچ کر رہے ہیں، تم سجدے میں جاتے ہو تب بھی، تم کھڑے ہوتے ہو تب بھی، تم کس نیت سے کھڑے ہو رہے ہو وہ بھی، کس نیت سے مجالس میں بیٹھے ہو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ رقیب کے مراقبہ کا خیال رکھو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا مراقبہ ہمارا دم تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی اصل پیدائش ایک ماں باپ سے ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگ آپس میں محبت کریں، طاقتور کمزور پر شفقت مہربانی رکھے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، اور جب محتاج و اوریا صرف چادروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جب مزری لوگ یعنی محتاج اور اوریا تھے، کپڑے بھی نہیں تھے، صرف چادروں میں لپٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر یہی آیت پڑھ کر خطبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر آیت نمبر 18، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ اور خیرات کا شوق دلایا، پھر تو انہیں کسی نے دینار دیا اور کسی نے درہم، کسی نے گیہوں کے سا دیے اور کسی نے کھجور دیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ تقویٰ کا لفظ نکلتا ہوگا تو صحابہ کرام پر کیسے گزرتا ہوگا کہ اپنی جان اور مال سب کچھ لے کر حاضر ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اور ہم نے کتنی مرتبہ قرآن میں یہ ساری چیزیں، لیکن کہاں ہے ہمارے اندر تقویٰ؟ کہاں ہے ہمارے لیے ڈر کے جو ہم کو نہیں ملنا چاہتا ہم اس سے ملے اللہ کی خاطر؟ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ تقویٰ آ جائے۔ پھر آگے کچھ جو معاشرے کے مظلوم طبقہ لوگ، یتامہ، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ خاندانی زندگی میں اب مختلف لوگوں کے حقوق کی بات، کہ جب حقوق دینے کی بات آئے تو معاشرے کے اس حصے کو یاد رکھنا جو سب سے محروم ہے یا جو اپنا حق مانگ نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ وہ اپنے حق سے بھی ناواقف ہوتا ہے، یعنی وہ بچہ تھا، ماں باپ چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ نے پیچھے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، وہ یتیم ہے، وہ جو اکیلا ہو، نابالغ ہو۔ یعنی یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نابالغ بچہ ہو جس کا باپ یعنی فوت ہو گیا ہے اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی خود کی کفالت کر سکے یا اپنے گھر والوں کی، مثلا ماں ہے، بہن ہے، اس کی کر سکے، تو وہ یتیم ہے۔ جب بالغ ہو جائے اور کمانے کے قابل ہو جائے اب وہ یتیم نہیں رہے گا۔ یتیم کیا ہے؟ بلوغت تک ہے، جب تک کہ وہ، اسی لیے آگے آئے نا سمجھداری کی عمر آ جائے تو پھر ان کو ان کے مال دے دو، تو یہاں پر یہی ہے۔ بعض مرتبہ وہ اپنے حق سے بھی ناواقف ہوتے، وہ یتیم ہے جو اکیلا ہو، نابالغ ہو، جس کا باپ نہ ہو۔ جانوروں میں یتیم کون؟ جس کی ماں نہ ہو، کیونکہ جانوروں میں باپ تو ادھر ادھر کہیں چلے جاتے ہیں، ماں ہی پھر ان کو دیکھتی ہے، تو خیال رکھتی ہے۔ کوئی بھی بالغ ہونے پر یتیم نہیں رہتا، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال جب وہ بالغ ہو جائیں، اور دیتے وقت خیال رکھو کہ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو۔ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ یتیم ہو گئی ہے، اب بھائی بہن کوئی نہیں ہے، چچا ہے، تو چچا چونکہ بڑی عمر کا ہے اور مال کا وارث بھی، تو یہ نہ کرے کہ اچھی اچھی چیزیں تو خود لے لے اور خراب چیزیں بھتیجے کے لیے چھوڑ دے۔ یا کوئی سرپرست ہو کہ 2 گھر ہیں یا زمین ہے، تو اچھا گھر یا زمین، زرخیز زمین خود رکھ لے اور بدلے میں اپنی یعنی جو بیکار بنجر زمین ہے وہ اس کو دے دے، تو اس طرح سے نیت نہ بدلو، اچھی چیز ناپاک ہو گئی، یعنی نیت کے بدلنے کی وجہ سے تمہاری جو اچھی چیز تھی وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہو گئی۔ ایک حرام بذات یعنی مثلا جیسے کہ وہ ہے، اسی طرح روپیہ حلال ہے، لیکن اگر وہ سود کی شکل میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ پاک نہیں رہے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو نیت کی وجہ سے یا کوئی عمل کی وجہ سے اس کی صفت بدل جاتی ہے اس چیز کی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یتیم جو ہے، یتیموں کے مالوں کو کیا کرو؟ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یعنی جب یتیم اچھی طرح سے بالغ ہو جائیں تو بلا خیانت و کمی کے انہیں ان کا مال پورا پورا دے دو۔
ان کا مال اپنے مال میں ملا کر اسے ہضم کرنے کی نیت مت رکھو. جب اللہ نے تمہیں حلال روزی دی ہے تو حرام کی طرف کیوں جھکو اور ستری روزی چھوڑ کر گندی روزی کی طرف کیوں رخ کرتے ہو؟ خوب یعنی گناہ. ایک دعا میں اللہ مغفر لنا خوبنا و خطایانا، اللہ ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرما. ایک دفعہ ابو ایوب انصاری نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینی چاہیے. ان سے یا ابا ایوب ان طلاق ام ایوب کان خوبا، ابو ایوب ام ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے، چنانچہ انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ترک کر دیا. یہاں پر یہی بتایا کہ خوبن کبیرہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ تم یعنی چالاکی سے کیا کرو کہ ابھی بچہ ہے مثلا اور تم سے حق نہیں مانگ رہا ہے، اور تم کیا کرو کہ اس کا حق یعنی جلدی جلدی آگے کی آیتوں میں جو آ رہا ہے کہ کہیں بڑا ہو کر سوال نہیں کر، اس سے پہلے تم اس کو کیا کرو خوب لٹا دو یا جلدی جلدی کھا لو، تو یہ بھی منع ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ. مثلا اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنا حصہ اور زیادہ یتیموں کا ملا کر خرچ کر ڈالو کہ اس کو کیا پتا چلے گا یعنی کہ اس کا کتنا حصہ تھا. ایسا کیوں نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے کھا جانا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا، اب یہاں پر یتیم بچیوں کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، اور یہاں مراد ہے یتیم لڑکیاں، کب ان سے نکاح کر کے انصاف نہ کر سکو گے، ان سے نکاح نہ کرو بلکہ اس کے برعکس کسی اور سے نکاح کر لو جو تم کو پسند آئے. ما طاب لکم، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرتے وقت لڑکی یا لڑکا اس کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی ایسے ہی زبردستی جھونکنے والی چیز نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر بھی مسلط کر دیا گیا، بلکہ لڑکی اور لڑکا کی رضامندی، دونوں ایک دوسرے کے لیے راضی بھی ہو، پسند بھی ہو، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو یتیم بچی سے مت نکاح کرو اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے اور تمہیں پتا ہے کہ بعد میں تم اس پر ظلم کرو گے. اور وجہ کیا ہے کہ چونکہ یتیم بچی صاحب جائیداد ہے تو شکل تم کو نہیں پسند ہے مگر جائیداد کی لالچ میں تم اس سے نکاح کر رہے ہو، کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے حدیث میں کہ اس کا شان نزول کیا ہے کہ کیوں یہ آیت، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر یہ بھی اندیشہ ہو کہ اسے مہر مصر نہیں دے سکے گا تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور عورت تلاش کر لو، کیونکہ عورتیں بہت ہیں اور نکاح میں تنگی نہیں ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک شخص کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور کھجوروں کا باغ بھی تھا. اس نے لالچ میں آ کر مہر مقرر کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا اور مہر دیا نہیں. اس پر یہ آیت اتری، یعنی اس کا حق جو تھا وہ بھی نہیں دیا اور بلکہ جائیداد کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیا اور اس کا مال بھی ہڑپ کر گیا. تو اس کے لیے یہ آیت اتری کہ ایسا مت کرو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ بچی کا اس کے باغ مال میں حصہ تھا. عروہ بن زبیر صدیق عائشہ صدیقہ کے جو بھانجے تھے اس آیت کا مطلب پوچھتے ہیں، فرماتی ہیں اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو کسی کی سرپرستی میں ہو اور اس کے مال میں حصے دار بھی ہو، اس کے سرپرست کو اس کا مال اور اس کا حسن جمال اچھا معلوم ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر مہر میں انصاف مد نظر نہ رکھ سکے اور اسے پورا پورا مہر نہ دے، لہٰذا اسے اس سے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، مگر اس صورت سے کہ مہر میں انصاف کے ساتھ کام لے اور حکم کیا گیا کہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے شادی کر لے. یعنی اگر تم کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم کیا کرو کہ کسی اور سے شادی کر لو جو تم کو پسند ہو. ما طاب لکم، تو ما طاب لکم کا غلط مطلب نہیں نکالنا ہے، یہ تو یتیم لڑکیوں کی بات، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پر لڑکیوں کو جو مال دیا جاتا ہے کہ اپنے باپ سے یعنی جہیز میں مانگا جاتا ہے، مہر تو دینے کی بات دور سے، یہاں پر تو یتیم بچیوں کے مال مت کھاؤ، لیکن آج یتیم نہیں ہے بچی بلکہ ماں باپ ہے موجود تو ان کا بھی مال بھی کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جیسے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ اپنے باپ سے گھر مانگو یا اتنا مال لے کر آؤ اور نہیں لائے تو تم کو طلاق دے دیں گے
یا بعض مرتبہ جہیز میں لڑکی اپنے میکے سے جو سامان لاتی ہے، اب اگر ننند کی شادی ہو رہی ہے تو اس کا سامان اٹھا کر اپنی بیٹی یا بہن کو دے دیتے ہیں، یہ بھی اس طرح کا ظلم ہے. اور اگر بہو کوئی احتجاج کرتی ہے تو اس پر اور ظلم کیا جاتا ہے. تو ما تابا لکم کا غلط مطلب نہیں نکالو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو تو وہ چیزیں دیکھ لو جو تمہیں نکاح پر رغبت دلائے. مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں میں محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی کب دیکھنا چاہیے؟ جب باقی کی ساری انکوائریز وغیرہ ہو چکی ہو، سب کچھ ہو گیا اور آپس میں دونوں خاندان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ لڑکے کے لیے، اور لڑکے مثلا وہ فوٹو بھی دیکھ لیا اور وہ کر لیا، اور اس کے حساب سے اب فائنل میں ایک مرتبہ دیکھ کر ہاں کروں گا یا کروں گی، تب ان کو دکھانا. اور لوگوں کے بیچ میں، یعنی ایسا نہیں کہ کہیں کیفے میں بھیج دو اکیلے میں، یا کہیں گارڈن میں بھیج دو، یا کہیں ہوٹل میں بھیج دو، نہیں، محرم رشتہ داروں کے سامنے بس ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اکیلے میں ملنے دیا جائے، بات چیت کرے. آج کل تو حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ فون پر چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سال 2 سال منگنی لگی رہتی ہے، اور بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر بات معلوم پڑا بات کرتے کرتے ایسے ایک دوسرے کے عیب نظر آنے لگے کہ خرابی پیدا ہوئی، اور نکاح سے پہلے ہی وہ رشتہ ختم. تو یہی سب فطروں سے بچانے کے لیے یہاں پر کہا گیا. تو ماں تابہ کا اصل مطلب یہ مت نکالو کہ پسند آئے تو ٹھیک ہے اور وہ کرو، اور نہ ہی کسی کی لڑکی کی اس طرح دل آزاری کرو کہ 10 مرتبہ جا کے اس کو دیکھو اور پھر ریجیکٹ کر دو، یہ بھی نہیں. تو بہت ساری چیزیں خطبہ نکاح جو خطبہ بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ. خطبہ کیا ہے؟ یہ جو منگنی کا پیغام دیتے ہیں، یعنی فکس کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہاں پر بتایا گیا. جب باقی کی ساری معلومات نکال لو سب، پھر اس کے بعد فائنل کرنے کے لیے تو ایک نظر دیکھ لو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکا ہر گھر میں جا کر لڑکی دیکھتا پھرے، یا گھر والے ہر گھر میں چائے پانی ناشتے کریں اور ناپسند کرتے چلے جائیں. اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو عموماً کسی شادی میں یا کسی گیدرنگ میں، کیونکہ کسی کے گھر جا کر دیکھ کر ریجیکٹ کرنا یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. کہ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے سب چیزیں دیکھ بھال کر اور پھر فائنل کے وقت دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی یا تو اس کا حسب نسب بڑا خاندان دیکھا جاتا ہے، یا اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے، یا اس کا حسن جمال دیکھا جاتا ہے، یا اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوتھی چیز یعنی دینداری کو دیکھو کہ یہ اس کامیابی کی دلیل ہے. لیکن آج ہمارے وہاں کہاں پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یا تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتا ہے، یا جو بھی ہے، یا جو بھی گھر کا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر یہی چیز کے بتایا گیا کہ ماتابہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، صرف شکل و صورت ہی نہیں آتی ہے کہ شکل اچھی دیکھ کر اور نکاح کا پیغام دے دو، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے فتویٰ پوچھا تو اللہ نے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ سے بے مال وغیرہ غیر جمال والی یتیمہ سے بے رغبتی مراد ہے. اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ اس یتیم سے بھی شادی نہ کریں جس کی طرف وہ اس کے مال و جمال کی وجہ سے راغب ہے. یعنی خوبصورت بھی ہے، مال بھی ہے، چلو اس سے شادی کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ جب تک کہ مہر میں انصاف بتانا، یعنی یہ تو خود مالدار، اس کو مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہ سورہ جو ہے وہ پوری کی پوری کیا ہے کہ حق دلانے والی عورتوں کو، کیونکہ جب بے مال اور غیر جمالی والی یتیم سے بے رغبتی کرتے ہیں تو مال و جمال والی کو بھی چھوڑ دیں اور دیگر جس عورت سے چاہیں شادی کریں. اب شادی کرے تو بیک وقت 4 سے زیادہ عورتوں کی ممانعت ہے، یعنی اجازت دی گئی 2 3 اور 4 من النساء مثنى وثلاث ورباع. لیکن کب ہے اور کیا سزا ہے اس کی؟ 2 اور 3 اور 4، یعنی ایک مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 2 3 یا 4 تک ایک وقت میں نکاح میں عورت کو رکھ سکتا ہے، یعنی شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو وہ آپ کے لیے خاص تھی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوئی وہ شادیاں. آپ کی جو 11 یا 9 بیویاں تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں اور یہاں 4 شادیوں کی اجازت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے، اسلام سے لوگوں کو نفرت دلائی جاتی کہ 4 شادیاں کیوں. بات یہ ہے کہ یہ حکم ایک رخصت ہے، تاکہ ایک واجب درجے کا حکم کہ ایسا ضرور کرو، کیونکہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو خوف ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، تو یہ حکم ملنے کی کئی وجوہات ہوئی. ان میں کا ایک سبب کہ جنگ میں بہت سے صحابی شہید ہوئے، 70 کے قریب، ان کی بیویاں بیٹیاں یتیم ہو گئی، بیوہ ہو گئی، تو اب ان عورتوں کی کفالت کا کیا کیا جائے. تو ایک راستہ یہ کہ 2 3 اور 4 کر لو، اور ضروری نہیں کہ مجبوری کی حالت میں، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. مثلا عربوں میں آج بھی بہت کم ہے کہ جن کی ایک بیوی ہو، یعنی آج بھی وہ انصاف کرتے ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ گھر لے کر دیتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ گاڑی ہے، ان کی اولادوں کے لیے ان کے جو مال ہے اس میں حصہ ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ ان آیتوں کو سمجھتے ہیں نا. اور سب ویسے نہیں ہے، بعض ہیں جو ناانصافی بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان کی پکڑ ہوگی. بعض مرتبہ فطری ضرورت کے سبب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ تھوڑا سا کھانا کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، بعض مرتبہ دوسرے کو اس کا ڈبل کھانے کی حاجت ہوتی ہے، تو اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے یہ ایک راستہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ تم سب کے ساتھ 2 3 جو بھی نکاح کرو گے ان سب کے ساتھ انصاف کر سکو گے تو بہتر ہے، نہیں تو ایک ہی کافی ہے جیسے آگے ہے. لہٰذا اللہ نے ضرورت کا بھی خیال رکھا. جیسے مغرب میں 1 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، مگر دوسرے طریقے عام ہیں، یعنی اب وہاں پر اجازت نہیں ہے تو اب وہ کیا حرام طریقے سے عورتوں سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اگر 2 3 4 کے بعد مرد کو کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، اب جو یہ اگلی آیت کا حصہ ہے نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم 2 2 3 3 4 4 میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو یہ بہتر ہے کہ تم ایک ہی سے نکاح کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا سنائی ہے. بڑے شوق سے کہتے ہیں نا مرد لوگ کہ ہم کو تو اجازت ہے 4 کی بھی، تو 4 مردوں کی جو ہیں ان کو سنانا چاہیے، ان کو سننا چاہیے کہ کیا سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل نہ کرے، انصاف نہیں کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. یہاں قرآن میں بھی او ما ملکت ایمانکم، یعنی آدھا دھڑ ہوگا، یعنی آدھا پیرالائزڈ ہوگا وہ، کیونکہ اس نے کیا کیا، عورت کو بالکل مفلوج کر دیا دنیا میں. مثلا جیسا گھر ایک کو دیا ویسے دوسرے کو دو، جیسا کپڑا اس کے لیے لا رہے ہو ویسا کپڑا اس کو دو، یہاں تک کہ اپنی باری بھی، جو عورت کی خواہشات کی تکمیل یا اپنی وہ اس کے لیے اس کی رات کی باری بھی برابر رکھو. یہ نہیں کہ ایک طرف جھک پڑو کہ ہاں نئی نئی دلہن ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دو اور دوسری کو لٹکا کر چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعدلو کہ اگر نہیں تم انصاف کر سکو تو فواحدۃ، بہتر ہے تمہارے لیے ایک ہی کو سنبھالو، وہی بہتر ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ یعنی لونڈی، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ ایک کر لو تاکہ تم زیادتی نہ کرو. امام شافعی نے فرمایا کہ تعولو کے معنی کے زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ، یعنی 4 بیویاں، ہر مال، ہر سال ان کے بچے، پھر اتنے بڑا خاندان کا ایک مرد ذمہ داری نہ اٹھا سکے، تو ایک ہی کافی ہے. تو یہ ایک رخصت ملی کہ انصاف کر سکو تو کرو 2 3 4، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم ان کا خرچ اٹھا سکتے ہو اور تم ان کو وہ کر سکتے ہو، تو اجازت ہے اسلام میں. لیکن ایک رخصت ہے کہ انصاف کر سکو گے تو ٹھیک ہے. 2 2 3 یا 4 4 سے 2 یا 3 یا 4 مراد ہے. فرمایا سورہ فاتر آیت نمبر 1 میں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ کا شکر ہے کہ جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے فرشتوں کو پیام پر بنا کر بھیجتے ہیں. یعنی کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتوں کے 4 پروں سے زیادہ پر نہیں ہے،
کیونکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 پروں سے زیادہ پروں والے فرشتے بھی ہیں، لیکن انسان نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں جمع نہیں کر سکتا، یعنی بیک وقت اس کے نکاح میں کتنی ہوں گی؟ صرف 4 عورتیں، چونکہ یہ مقام احسان و اباحت کا ہے۔ اگر 4 سے زیادہ عورتوں کا جمع کرنا مباح ہوتا تو اس مقام پر بیان کر دیا جاتا۔ نیز سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا روا نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 عورتوں سے شادی کی، 13 سے خلوت صحیحہ کی اور 11 آپ کے پاس یہ بیک وقت جمع رہی، اور جب فوت ہوئے تو 9 بیویاں چھوڑی، لیکن یہ حکم آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ امت کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ احادیث سے 4 سے زیادہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب غیلان ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، کیونکہ پہلے عربوں کے وہاں 10 بیویوں کو بھی رکھنے کا رواج تھا۔ تو اسلام آنے کے بعد اب ان کو کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اس میں سے چن لو اور باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ اسلام میں 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمرہ اسدی کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوں تو میرے پاس 8 عورتیں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا ان میں سے 4 کو چن لو۔ نوفل بن معاویہ ویلی فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 5 عورتیں تھیں، مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی ان میں سے ہیں ان میں سے 4 کو چن لو اور 5ویں کو الگ کرو۔ میں نے سب سے پہلے اس عورت کو جو 60 برس سے میرے پاس تھی اور بانجھ تھی اس کو طلاق دے دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر عدم مساوات کے خوف سے ایک ہی عورت کافی ہے، یعنی انصاف نہیں کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اگر متعدد عورتوں میں مساوات قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو تو ایک ہی عورت یا لونڈی کافی ہے، خواہ متعدد لونڈیاں ہوں، کیونکہ لونڈیوں کی تقسیم مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی ان کو حقوق اگر وہ نہیں ادا ہو رہے ہیں تو وہ نہیں ہے۔ لونڈیوں کا دیکھیں گے آگے جنگ کا جب آئے گا کہ جنگ کی حالت میں وہ عورتیں آتی تھی قید ہو کر، اب ان کا ایسا معاملہ ہوتا تو کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ ان کو بھی ٹیک کیئر کی ضرورت ہے، ان کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وہ کہاں جائیں گی؟ کہ شوہر اس میں مارے گئے جنگ میں، ابھی اکیلی عورتیں، تو اب یہ تمہاری لونڈیاں ہیں کہ ان سے نکاح کرو اور ان کے ساتھ یعنی اپنی ازدواجی زندگی آگے بڑھاؤ۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، سورہ نساء آیت نمبر 129 میں، کیا تم کتنی ہی کوشش کرو عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا تمہاری عدم کثرت عیال کی یہ ادنا صورت ہے، لا تعولوا ایو لا تمیلوا لا تجوزوا، کسی ایک کی طرف نہ جھکو۔ تو یہ ہے، پھر یہیں تک کرتے ہیں کیونکہ آگے کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ مہر کے بارے میں، تو مہر کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ڈیٹیل سے کہ مہر ادا کرنا کیوں فرض ہے اور مہر کی کیا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر کے لیے کیا فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہے ہم لوگ نہیں پورا کر پائیں گے 5 منٹ میں۔ انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے ہم کو جس رشتے کو نبھانے کا اور جن رشتوں کو جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، چاہے کہ ہمارے ساتھ کوئی قطع رحمی کرے لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ کی خاطر ہم ان کے اندر انصاف کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، کیونکہ اگر ہم کوئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی مطلب کے لیے اگر کسی سے رشتہ رکھتے ہیں تو یہ رشتہ داری نہیں نبھانا ہوئی، لیکن اگر اللہ کے لیے کہ ایسے کو دیتے ہیں جو ہم کو کبھی نہیں دیتا، ایسے سے ملتے ہیں جو ہمیں سے کبھی ملنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ پیٹ پیچھے ہماری غیبت و برائی کرتا ہے، دنیا بھر کا وہ کرتا ہے، تو سوچو کہ وہ میرے اوپر رحم کر رہا ہے، یعنی اپنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کر رہا ہے میرے نام اعمال میں، تو یہ سوچ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میری غیبت کرتی ہے، وہ میری برائی کرتی ہے، میں کیوں اس کے ساتھ اچھی نہیں، شکریہ ادا کرو۔ جیسے کہ ایک سلف صالحین کے لیے آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے سنا کہ کسی نے ان کی غیبت کی تو ایک پھل ٹوکرے کا لے کر ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دی، اس کے بدلے میں یہ تحفہ قبول کیجیے۔ ایسے بڑے دل والے کہاں ہوں گے؟ ہم لوگ تو 10 بات سنا کر آ جائیں گے، مجھے بولی ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں، اور مجھے یہ کیا کیوں، تو یہ ساری چیزیں
تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.